अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सेशन में हम रियल एस्टेट बिजनेस को तफसीली डिस्कस करेंगे। वो लोग जो इस बिज़नेस को एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो इसका स्टार्ट कहाँ से लें। साथ ही साथ ये कि हमारे यहाँ आज एक बेरोज़गार डिग्री होल्डर की लाइफ में रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे चेंज लेके आ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रहीमिया खान सिटी की एक जानी पहचानी मशहूर और मारूफ शख्सियत यंग एंटरप्रेन्योर मोहम्मद कासिम चौधरी। नाजरीन, मोहम्मद कासिम चौधरी जो इस वक्त रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रियल एस्टेट के वाइस चेयरमैन हैं। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के सरगर्म अहदेदारान हैं और हमेशा स्टेट एजेंट्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में एक वसी तजुर्बा रखते हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ प्रोग्राम में मदऊ किया और रियल एस्टेट के टॉपिक पे जो है बात करने का मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और यकीनन ये बहुत खुशाइंद अमल है जो आपने यहाँ पर शुरू किया, स्पेशली ग्रोइंग RYK के नाम से जो हेलो वर्ल्ड ने भी इनिशिएटिव लिया। तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उस हवाले से भी मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप ग्रोइंग RYK का हिस्सा बने। इनकी मावनत से जो है, इनके कॉर्पोरेट से जो है, आप जो भी बिज़नेस है, जो भी काम करना चाह रहे हैं, ग्रोइंग RYK इंशाल्लाह आपके साथ इसमें हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये कम्युनिटी को जिस अंदाज से सर्व कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं यकीनन हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉपर इस वाले से कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। तो प्राइवेटली जो भी ये सेक्टर्स ये सब काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत खुशाइंद बात है। सर, रियल एस्टेट का बिजनेस क्या है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एस्टेट बेसिकली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जायदाद हकीकी। तो जायदाद से रिलेटेड जितनी भी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात हैं, लाइक इसमें कमर्शियल सेक्टर आ जाता है, रिहायशी आ जाता है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये रियल एस्टेट का बिज़नेस कहलाते हैं। तो इसमें फिर टाउन प्लानिंग भी आ जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फिर इस सेक्टर को कवर कर रही होती हैं। सही। सर, रियल एस्टेट के बिजनेस को इस वक्त मुल्की सतह पर या लोकल सतह पर क्या चैलेंजेस दरपेश हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, हल किया जा सकता है? आप समझते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनका हल बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरी है? रियल एस्टेट को इस वक्त जी नेशनल लेवल पर और मुल्की सतह पर काफ़ी प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। इसमें सबसे जो अहम है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि बेसिकली इसमें ये है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो DC यार्डस्टिक के हवाले से मुरतब की जाती हैं। फिर इसी तरह से एक FBR वैल्यू है। फिर इसमें जो है ये तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये गवर्नमेंट लेवल पर डिफ़ाइन की जाती हैं। अच्छा, रियल वैल्यू डिफरेंट है, FBR वैल्यू डिफरेंट है और DC वैल्यूएशन टेबल जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम जन्म देती हैं। जब एक ट्रेड होती है किसी भी मार्केट रेट पे, तो शेड्यूल रेट पर जब हम उसकी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो रेट डिफरेंट होता है, मार्केट वैल्यू डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सी पेचीदगी इसमें आ जाती है। इसी तरह कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसके रेट्स डिफरेंट हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ मसाइल को जन्म देती हैं। हम इसमें ये कहते हैं कि एक रेट डिफ़ाइन हो जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, भले वो DC यार्डस्टिक हो या FBR वैल्यू है या रियल वैल्यू है, कुछ भी है, ये एक फ़ाइनल हो जाए तो उसमें फिर ज़्यादा आसानी रहेगी। सेकंड वन, फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कंप्यूटर लैंड रिकॉर्ड, आपने सुना होगा। 2010 में ये इनिशिएटिव लिया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने ये लिया, लेकिन स्टिल अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका।
مطلب رورل اور اربن ایریاز میں کچھ پرابلمس پائے جاتے ہیں. کمپیوٹر لینڈ ریکارڈ میں اسٹاف کی بہت کمی ہے, وہاں پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ مسائل جی نیشنل لیول پہ ان کو حل کیا جانا کافی ضروری ہے. اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو اس میں پبلک جو گراس روٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ ہوگی اور ڈیفینیٹلی ریل اسٹیٹ کا بزنس پھر مزید گرو کرے گا. سر, ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی پر آپ بہت لکھتے رہتے ہیں, ہماری آڈینس کو بتائیں گے یہ کیا ہے, ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ویل, ویری گڈ کوشچن. ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ریرا از بیسکلی regulatory authority which can be regulate a real estate business. Already it's regulating in world in different countries. دنیا میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے اپنی اکانومی کو کافی بوسٹ کیا, لائک کینیڈا, ملیشیا, ترکی اور اس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو 73 ایئر سے کسی بھی اتھارٹی نے جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا, ریگولیٹ نہیں کیا ریل اسٹیٹ کے بزنس کو. تو ریرا ایک بیسکلی ماڈل ہے, اٹس اے آئیڈیل ماڈل ٹو ریگولیٹ دا ریل اسٹیٹ بزنس. اچھا, ریرا بیسکلی یہ ہے کہ ریرا آپ کے فرائض کا اور حقوق کا تعین کرتا ہے. ریرا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بزنس ریل اسٹیٹ کا جو بھی کر رہا ہے بندہ, اس کے کیا فرائض ہیں, کیسے وہ اس میں بہتری لائے گا. اور گورنمنٹ لیول پہ یہ ایک اتھارٹی ہے, ایک باڈی بنتی ہے جو اس بزنس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹس, ڈیولپر, تمام جتنے بھی ریلیونٹ اس سے شعبہ جات ہیں وہ سب رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور اپنی کہہ لیں کہ ڈائریکشن میں ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کو اس سے پھر پراپر جو ہے ایک ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور آسانی پیدا ہوتی ہے. سر, حالیہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اسٹیٹ ایجنٹس پر حکومت نے جب یہ قانون لاگو کرنے کی کوشش کی تو بہت مزاحمت کی گئی. منی لانڈرنگ ایکٹ کیا ہے؟ آپ لوگ اس حوالے سے کیوں اسے نافذ العمل نہیں کروانا چاہتے؟ رائٹ, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے یہ بیسکلی FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی مرضی سے لانچ کیا جا رہا ہے یا امپلیمنٹ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, یہ بیسکلی کیا ہے, FATF اور FPR ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں. اس ویب پورٹل پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹس کو رجسٹرڈ کیا جائے. رجسٹرڈ کیوں کیا جائے؟ رجسٹرڈ اس لیے ان کو کیا جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں جو ہے بہت سا ایسی ایک اماؤنٹ یا کہہ لیں کہ ایک رقم ہے جو کہ اس کے تحت جو اس میں انویسٹ ہو رہی ہے, بلیک منی لائک. اچھا, اب یہ وہ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ اب ہمارا اس میں یہ موقف ہے کہ دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ریئل ویلیو اور FBR ویلیو میں, یا کہ جو میں نے پہلے کہا کہ DC ویلیو میں ایک فرق ہے. تو جب یہ ایک ڈفرینس پایا جاتا ہے کسی بھی ٹریڈ میں یا کسی بھی ڈیل میں, تو اب FATF یہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کو رجسٹرڈ کیا جائے اور جو بھی ٹرانزیکشن ہے, لائک مسٹر A comes in my office and Mr. B shortlists any property and Mr. C had got the property. یعنی مسٹر A اس کو پسند آتا ہے میرے آفس میں, مسٹر B اس کو پسند کرتا ہے, مسٹر C کے نام وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے پراپرٹی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس ون از اے سسپیشیس ٹرانزیکشن, ایک مشکوک لین دین ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ اس کا جو ہے ریکارڈ اپنے پاس رکھیں تمام اسٹیٹ ایجنٹس, اور آن ڈیمانڈ مطلب گورنمنٹ ان سے یہ پوچھ سکتی ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ اس کا بھی بتائے کہ وہ جو ایک خریدار آ رہا ہے وہ پیسے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. تو اب دیکھیں ہمارا اس میں سمپل سا یہ موقف ہے کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کیسے اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک پرسن جو پراپرٹی لینے آ رہا ہے اس کے پاس پیسے چوری کے ہیں یا کسی اور سورس کے ہیں. پاکستان میں 18 ایجنسیز ہیں, 18 لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, جن میں لائک دیکھیں اسٹیٹ بینک ہے, نیب ہے, FIA ہے, اینٹی نارکوٹکس ہے, اسٹیٹ بینک ہے, نیشنل بینک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پاکستان آرمی ہے, پولیس ہے, رینجرز ہے. جب یہ 18 ادارے
یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پرسن جو ہے اس کے پاس رقم کہاں سے آئی. تو کیسے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کسی چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پرسن کے پاس رقم کہاں سے آئی؟ تو دیکھیں ہم اس قانون کے اسی لیے خلاف ہیں کہ یہ ایک بالکل انجسٹیفائی سا رول ہے. ہم اس کے لاء کے اگینسٹ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ نافذ العمل ہو. اور دیکھیں اگر یہ نافذ العمل ہوتا ہے تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کیسے کوئی آئے گا؟ مطلب ہم نے اپنا آفس بنایا ہے اپنے روزگار کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, رزق حلال کے لیے. جب ہم اس حد تک کسی کی جاسوسی کریں گے, ایک لحاظ سے وہ ہمیں مخبری کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو جب ہم سب یہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی نو ون کلائنٹ ول کم ان مائی آفس. کبھی بھی میرے پاس کوئی نہیں آئے گا اور ہم اپنا بزنس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے یہ کافی اس میں پرابلم کر رہا ہے اور یہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں اس حوالے سے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کیا ہے؟ کیا یہ گراس روٹ لیول پر عوام الناس کو اپنی چھت کا جو خواب ہے, کیا یہ اسے حقیقت کا روپ دھارنے میں ایک غریب آدمی کے لیے کس قدر معاون ثابت ہوگی؟ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم نیفٹا, دیکھیے پاکستان میں پچھلے 73 سال سے گورنمنٹ کی طرف سے کبھی ایسا ریزیڈینشیل پروجیکٹس لانچ ہوئے تھے آئی تھنک 1980s تک یا 85 تک جو میری دانشت ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے اس میں کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیے. اچھا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے اس چیز کو کافی پھر کور کیا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے مطلب ڈفرینٹ اسکیمز اس میں بناتا رہا اور لوگوں کے لیے ایک اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ اس نے کریٹ کیا, لوگوں کا ایک معیار زندگی بلند کیا. اچھا ماضی میں کچھ گورنمنٹس نے بھی اس پہ کام کیا, لائک اگر ہم پچھلے گورنمنٹ میں بات کریں تو کچھ اس میں پروجیکٹس لانچ ہوئے, لیکن کیا کہہ لیں کہ کچھ وہ پراپر فروٹفل نہ ہو سکے. اچھا اب ایک لمبے عرصے کے بعد گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا سرکاری سطح پر. اس میں راوی ریور اربن سٹی کے نام سے کچھ نئے سٹیز بھی بنائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر اور بھی اس میں مطلب کہا گیا کہ پنجاب کے کچھ بڑے شہروں میں اس طرح سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت یہ پروجیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں روٹی کپڑا مکان ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی ریاست کی جو کہہ لیں کہ گورنمنٹ ہے, یہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس چیز کے ضامن ہے کہ وہ پبلک کو یہ فراہم کریں. تو یہ ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, تو بہتر انیشیٹو ہے یہ میں سمجھتا ہوں. بس یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ایک کامیاب بنانے کے لیے اس میں ٹرانسپیرنسی ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتی ہے. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ جتنے بھی نیڈی لوگ ہیں ان کو جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کو اویل کرنے کا موقع دیا جائے. اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے اچھا اس میں پیکیج ہے جو کہ بینکس اس میں کافی جو ہے آن بورڈ ہیں اس وقت جو کہ کام کر رہے ہیں. تو اچھا انیشیٹو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم. اس کے جو ڈائریکٹر ہیں اس وقت پاکستان میں چیئرمین جنرل انور علی حیدر صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ کافی ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو اچھا انیشیٹو ہے یہ, میں سمجھتا ہوں اس میں مزید بہتری آنی چاہیے. ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا اہمیت ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں جی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سیلز کے حوالے سے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. لائک کوئی بھی پروجیکٹ اگر آپ لانچ کرتے ہیں, چاہے وہ کمرشل سیکٹر میں ہے, ریزیڈینشیل سیکٹر میں ہے یا کسی بھی طرح سے, تو کبھی بھی کوئی ڈیولپر یا مارکیٹنگ کمپنی خود سے کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ ہی مل کر کام کرتی ہے. اسٹیٹ ایجنٹ ایک مین اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس بزنس میں. تو فرسٹ آف آل فرض کریں اگر کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے, ایک ڈیولپر گروپ اس کو بیچ بھی لیتا ہے یا سیل کر لیتا ہے, یا چاہے ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے اگر وہ یہ کہے کہ جی ہم اسٹیٹ ایجنٹ کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے, لیکن چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ مکمل سیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے اس پروجیکٹ کے اندر ایک سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک بوم کریٹ کیا جاتا ہے, ایک ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے.
تو ری سیل کی مد میں اس کے اندر کروڑوں روپے کا ایک اور بزنس ہے، ایک آمدن ہوتی ہے. تو وہ جو بزنس ہوتا ہے ری سیل کا، ڈیفینیٹلی وہ کوئی مارکیٹنگ کمپنی یا ادارہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ایک مرتبہ اس کو ون ٹائم بیچ کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ادارہ. تو یہ جو سارے کا سارا ایک سرکل ہوتا ہے، یہ پھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہی اس کو لے کر چلتا ہے اپنے انویسٹرز کے ساتھ. وہ اس کو اپنے کلائنٹیج کے ساتھ جو ایک اس کا لائزون ہوتا ہے وہ اس کو اس میں یوٹیلائز کرتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ایک یہ جو ہرارکی ہے مطلب اس میں ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ ایجنٹ مین رول پلے کرتا ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ نہیں ہے تو پھر مسائل ہیں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں. پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن رحیمیہ خان رجسٹرڈ جو ادارہ ہے، اس میں آپ بہت پیش رہتے ہیں، اور جب سے آپ اس ادارے میں آئے ہیں الحمدللہ یہ ادارہ کامیابیوں کی ایک نئی جدت پر پہنچ چکا ہے. کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع رحیمیہ خان رجسٹرڈ ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے. یہ حکومت پاکستان سے منظور شدہ ادارہ ہے. یہ ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا حقیقی ایک نمائندہ ادارہ ہے. تو ادارہ جو ہے بیسکلی اس کے بائی لاز یہ ادارہ کام کر رہا ہے جو بھی گورنمنٹ کے لاز ہیں، مطلب 2 ایئرس کے لیے اس کی باڈی منتخب ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو سرو کریں. بیسکلی یہ جتنی بھی ٹریڈ یونینز یا اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں یہ ویلفیئر بیسڈ ہوتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ان کے معاشی حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جائے، اور جو بھی مسائل ہیں مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان کو اوور کم کیا جائے، خواہ وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں یا لوکلی جیسے لوگوں کے آپس کے تنازعات ہوتے ہیں. تو ایسوسی ایشن اس میں بہت بھرپور طریقے سے جو ہے فرنٹ فٹ پر پرفارم کرتی ہے. تو الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اچھے طریقے سے کمیونٹی کو سرو کریں. تو ادارہ نے جو ہے حال ہی میں بہت اس میں کامیابیاں لی ہیں، چاہے ڈی سی آر اسٹک کے ریٹس کے حوالے سے بات ہو تو ادارہ اس میں پیش رہتا ہے. اور اسی طرح سے کبھی بھی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، جیسے کرونا کے دنوں میں کافی پرابلمس تھے اسٹیٹ ایجنٹس کمیونٹی میں، تو اس میں بھی ادارے نے فرنٹ فٹ پر جو ہے کمیونٹی کو سرو کیا. تو اسی طرح سے اور بھی مطلب دیگر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے وہ سوشل ہیں یا کسی بھی طرح سے ہیں، تو ادارہ اس میں اچھے طریقے سے سرو کرتا ہے. سر، جو لوگ ریل اسٹیٹ کو ایز اے پروفیشن یا کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہ ریل اسٹیٹ بزنس میں اسٹارٹ اپس ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں، میں اکثر بات کرتا ہوں، میں ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ میں اپنے ینگسٹرز کو اور اپنی جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بزنس کی طرف آئیں، آپ جاب کی طرف نہیں جائیں. میں آپ کو ایسی لاتعداد مثالیں دے سکتا ہوں پاکستان میں کہ ڈگری ہولڈر لوگ ہیں کہ ان کا ادارہ ہی ان کی ڈگری کو ریکگنائز نہیں کرتا. مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایک اسپیشلائزیشن کی ایک انسٹیٹیوٹ سے، وہی انسٹیٹیوٹ اس کو جاب نہیں دیتا. تو گویا اس ادارے نے اپنی ڈگری کی خود سے نفی کی. یہ کتنی ایک مطلب افسوسناک بات ہے. اچھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو تجارت میں جیسے کہا جاتا ہے کہ مطلب مجھے اب ایگزیکٹ فگر بھول ہے تھوڑا، کہا جاتا ہے کہ مطلب آئی تھنک 90 to 95% کہا جاتا ہے جی کہ برکت تجارت میں ہے، اور باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ جاب کے اس میں آ جاتا ہے. تو دیکھیں، بزنس کوئی بھی ہے نا وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. 10,000 روپے سے بھی بزنس شروع ہو جاتا ہے. بزنس کا جو والیوم ہے، اس کی جو آمدن ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے. بزنس ضروری نہیں کہ بزنس آپ کے پاس اگر لاکھوں کروڑ روپے ہیں تو آپ بزنس کریں. ٹھیک ہے، تو میرا فرسٹ جو اہم پوائنٹ ہے، میں ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں اپنی آڈینس کو اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ینگسٹرز ہیں، کہ آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں بزنس کو فوکس کریں. آپ جو سوچیں گے وہی ہوگا. آپ نے ایک ڈگری لی، آپ نے یہ سوچا کہ مجھے جاب کرنا ہے، تو آپ جاب کے لیے سرچنگ کرتے رہیں گے. آپ کو ایک جاب مل جائے گی 15, 20, 25,000 روپے کی. تو مائنڈ میں رکھیں کہ جاب کرنے والا پرسن کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے ایک اسپیسیفک لائف تو گزار لیتا ہے لیکن وہ خوشحال نہیں ہوتا. خوشحالی آپ کو بزنس دیتا ہے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فوکس ٹو بزنس، ناٹ جاب.
آپ کسی بھی کام میں ایز اے لیڈر بن کر پرفارم کریں, لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں. اب آ جائیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس پہ. ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے پاکستان کی اکانومی میں اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اور روٹی کپڑا مکان جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک انسان کی بیسک نیڈ ہے, ہر انسان کو چھت چاہیے. تو آپ کے لیے مارکیٹ بہت بڑی ہے. جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں جو اس بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں, اس کو ایز اے کیریئر یا ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کو اپنے فورم سے, اپنے آفس کے فورم سے سب سے پہلے ویلکم کروں گا. ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پراپر وے نہیں ہے. تو دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ آپ کو ہر کام کی طرح اس کو بھی تھوڑا اس پہ وقت لگا کے اس کو سیکھنا ہوگا, اس کی بیسک چیزوں کو سمجھنا ہوگا, اس کی بیسکس جو ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہوگا کہ آپ کو اس کی بیسک نالج ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے. اس کے لیے آپ کسی اچھے آفس کو یا کسی کمپنی کو جوائن کریں. اس کے لیے والنٹریلی میں اپنی سروسز, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں مطلب اس میں آفر کر رہا ہوں آپ کو, تو آپ اس میں ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو بیسک اس میں نالج دیں گے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے, اس میں کیا لرننگز آپ کو چاہیے. مطلب سمپلی میں آپ کو اس میں یہ کہوں گا کہ بیسک کچھ نالج ہے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور جیومیٹری کے علوم سے ریلیٹڈ بھی ہے. اسی طرح سے ڈاکومنٹڈ اس میں چیزیں ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے آپ کو اس کا نالج ہو. تو پھر اسی طرح سے اس میں بائی لاز ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ پالیسیز ہیں, ٹیکسیشنز کی چیزیں ہیں کہ اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں آپ کے پاس, کیسے مطلب اس کی رجسٹری یا ٹرانسفر کے معاملات ہوتے ہیں. یہ کچھ نالج ہوتا ہے جو بیسک آپ اس میں لرن کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے. اب اس میں فیوچر بہت برائٹ ہے, آپ کا کیریئر بہت اس میں برائٹ ہے الحمدللہ. مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کا درجہ دے دیا گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سائٹ کو. تو یہ 73 ایئرز میں فرسٹ ٹائم ہے کہ کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. پہلے مطلب اس کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا. تو ایک اچھا فیوچر ہے اس میں. ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت اچھا بزنس ہے, یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تو میں ویلکم کروں گا اپنے تمام ینگسٹرز کو کہ وہ ہمارے پاس آئیں, ہم اس میں ان کو جو ہے لرننگ دیں گے جو ہم سے ہو سکا. ایک بہت اہم چھوٹی سی بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ پیمز ایک ادارہ ہے جس کا کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بھی سیٹ اپ ہے. ان دی ہسٹری آف پاکستان فرسٹ ٹائم پیمز جو ہے کمپنیز کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو کورسز کرواتا ہے. تو پیمز نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈپلوما کورس متعارف کروایا ہے. یہ ڈپلوما کورس اس وقت کراچی میں بہت کامیابی سے جاری ہے, فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک کورس جو ہے یہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کورس کے جو بھی منتظمین ہیں, جو کروانے والے ہیں, وہ میرے ساتھ الحمدللہ پراپر کانٹیکٹ میں ہیں, اور میں موسٹ پروبیبلی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں رحیم خان میں ان فیوچر اس کو جو ہے کنڈکٹ کرواؤں. تو یہ کورس جو ہے یہ تمام ان لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ لیول پہ مطلب آپ کو ایتھرائزیشن اس کی ہوگی, سرٹیفکیشن ہوگی. تو یہ کورس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ریئل اسٹیٹ کے کیریئر میں. پہلے مطلب ایسا نہیں تھا, لرننگز نہیں تھیں اس میں, کوئی پراپر کہہ لیں کہ گائیڈ لائن نہیں تھی. لیکن اب یہ کہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو جو ہے کورس کو منعقد کیا جا رہا ہے پیمز کے آن دا بہاف. تو میں انشاءاللہ پوری کوشش میں ہوں کہ ہم اسے ابھی متعارف کروائیں یہاں رحیم خان میں بھی, اور پھر انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے پبلک کو اس پہ بتائیں گے, پہلے رجسٹرڈ کریں گے ان کو انشاءاللہ اس حوالے سے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئی ٹی کا کیا کردار ہے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جی آئی ٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. آج کل آن لائن ایک بہت فاسٹ مارکیٹنگ ہے, بہت فاسٹ ایک بزنس ٹول ہے. اور جیسے مسہیپس ہیں لائف میں, ورلڈ میں, یہ کرونا کے دنوں میں پرابلم رہا تو آن لائن بزنس بہت ہوا. تو آئی ٹی کے حوالے سے اسپیسیفک میں اپنے اسٹیٹ ایجنٹس اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے مطلب ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے ذرا فوکس کریں. آپ جو بھی اپنا بزنس یا ڈیٹا مینیج کرتے ہیں اس کو آپ سوشل میڈیا ٹولز پر لے آئیں. جیسے فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, آپ کے بزنس پیجز بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ, تو آپ ایک آئی ٹی کمپنیز کی اس میں جو ہے ان کا ایک معاونت حاصل کریں.
اور اس طرح سے اس کو فوکس کریں تو آئی ٹی آپ کے بزنس کو بہت بوم کرے گی. یہ بہت اچھا ہیلپنگ ٹول ہے آپ کے بزنس کے لیے. کوئی میسج جو آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان ریل اسٹیٹ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے دینا چاہیں؟ ویری گڈ کوشچن. جی ایسا ہے کہ میسج میں یہ دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ میں اکثر اس پر بات کرتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک دنیا کا جدید ماڈل ہے جو کہ دنیا میں اس وقت نافذ کیا جا چکا ہے ریل اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے. تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو پاکستان میں نافذ کیا جائے. ریرا کیا ہے، میں اس پہ پھر شارٹلی بات کروں گا کہ بیسکلی یہ ایک ماڈل ہے جس میں جو ہے آپ ریل اسٹیٹ کے بزنس کو دیکھتے ہیں، گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے. ہم اسٹیٹ ایجنٹس کا یہ ایک درینہ مطالبہ رہا ہے کہ 73 ایئر سے ہمیں کوئی شناخت نہیں ملی. ایک اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے گورنمنٹ کا معاون ہے، وہ آرکیٹیکچرس پوائنٹ آف ویو سے معاونت کر رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس کی. وہ سیلز اور بائنگ کے حوالے سے پراپرٹی کے معاملات میں اپنے کلائنٹس کی معاونت کر رہا ہوتا ہے. وہ قانونی لحاظ سے اپنے کلائنٹس کی معاونت کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی پروجیکٹ کو بلڈرز کے ساتھ یا مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ ان کی معاونت کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو جو ہے ہیلپ فل ہوتا ہے اس میں. اچھا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ای اسٹیٹ کا ایک کالم ہوتا ہے. ای اسٹیٹ ایجنٹ کا جو ای کالم ہے، سوری، اسٹیمپ پیپرز میں جب ہم ٹرانسفر کرواتے ہیں، اس کالم پہ جو ہے اسٹیٹ ایجنٹ کا نام لکھا جائے، اس کی کمپنی کا نام لکھا جائے. 2% ایچ سائڈ کمیشن جو ہے اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. بیکاز وی آر سروس پرووائڈر، دیز آر آر سروس چارجز. تو گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنا ٹیکس کاٹے، اسی وقت جو اس کا چالان بنے، اور جو ہے گورنمنٹ 12% یا 16% کے حساب سے جو ٹیکس لینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ وہ ڈیڈکٹ کرے، اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے اس اسٹیٹ ایجنٹ کے اکاؤنٹ میں آ جائے. تو عزت و وقار کے ساتھ جو ہے ایک اسٹیٹ ایجنٹ اپنا رزق حلال حاصل کر سکے. کیونکہ گورنمنٹ کو جو ہے اسٹیٹ ایجنٹ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے ایئرلی جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ فری آف کاسٹ اس پہ کام کر رہا ہے، وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا، شناخت نہیں دی. سو دیٹس وائی اس کو رجسٹرڈ کیا جائے اور ریرا کے حوالے سے جو ہے اس کو ماڈل کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی، میں پروگرام کے توسط سے ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان، ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب کو جی ایک ضروری میسیج کنوے کرنا چاہوں گا. بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف ریئل اسٹیٹ کمیونٹی، سر گزارش یہ ہے کہ پنجاب ریونیو بورڈ نے لاسٹ ایئر ایک لیٹر جاری کیا تھا جس کا ریفرنس 543/2020 PA/CIS تھا. اس لیٹر میں سر پنجاب ریونیو بورڈ کے جو ریلیونٹ لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دی ڈسٹرکٹ کلیکٹر از اتھورائزڈ ٹو انکلوڈ اینی ادر official stakeholder, most preferably the real estate association, etc., in the committee for finalization of the valuation table after removing all the anomalies in the valuation. اچھا سر، اس میں گزارش یہ تھی کہ ہم نے لاسٹ ایئر جو ڈپٹی کمشنر تھے ہمارے شہزاد صاحب، ان کو بھی سر یہ لیٹر تحریری طور پر پیش کیا، اس کی کاپی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایسوسیشن کی طرف سے بھی جو ہے اس کو مطلب جو ہے پیش کیا ان کو کہ سر ہمیں جو ہے پراپرٹی ایسوسیشن، چونکہ ریونیو بورڈ نے یہ کہا کہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے ویلیویشن ٹیبل کو جب بنایا جاتا ہے تو انوملیز کو ختم کرنے کے لیے، تو ہمیں ایز اے ممبر اس میں سر کمیٹی میں شامل کیا جائے. تو راول پنڈی میں سر ایسا ہے کہ یہ میرے پاس انہوں نے سوری آل اے سیز پلیز پریپیئر ایویلویشن ٹیبل ڈائریکشن فار بورڈ آف ریونیو، یہ نیچے انہوں نے سر مارک بھی کیا کہ جتنے بھی اے سی صاحبان ہیں وہ مطلب جو ویلیویشن ٹیبل ہے اس کو اس ڈائریکشن میں بنائیں. تو سر ہمارا اس میں سے سمپل آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کائنڈلی سر اس میں ہمارے ایک ممبر کو ایڈ کر لیں تاکہ جو بھی انوملیز ہیں سر ان کو ختم کیا جائے. یہ ایک میری سر گزارش ہے. یہ انشاءاللہ ہم آپ کو لیٹر پہنچائیں گے بھی مطلب بائی ڈاک جیسے بھی ہے. تو سیکنڈ منصر اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں رجسٹری برانچ میں بے تحاشا مسائل ہیں. بیٹھنے کا سر کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، خواتین کے بیٹھنے کی کوئی مطلب پراپر وہاں پر انتظام نہیں ہے، صاف پانی کا سر کوئی انتظام نہیں ہے. ہم لوگ اسٹیٹ ایجنٹس حضرات سر وہاں جاتے ہیں تو ہم 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں.
تو بہت پرابلم ہے سر وہاں پہ. اسے دیکھنا چاہیے. ریونیو بورڈ جو ہے سر اس کو مطلب اربوں روپے کے فنڈ سر ایئرلی حاصل ہوتے ہیں, کروڑوں ارب روپے کے فنڈز ہیں. تو میرے خیال میں سر اس کو بھی بہتر کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ وہاں پر عزت و وقار کے ساتھ بیٹھ سکیں. اور اس کے ساتھ سر یہ ہے کہ جو ہمارے رجسٹرار صاحب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف اسی اسپیسیفک مقصد کے لیے وہاں پر تعینات ہوں, ان کو اور ذمہ داریاں نہ دی جائیں. اور اس کے بعد سر یہ کہ تھرڈ ون کمپیوٹر لینڈ ریکارڈ جو ہے وہاں پر سر بہت مسائل ہے. وہاں پر ہمارے کچھ یہ ریکارڈ کے پرابلم ہیں, پٹواری صاحبان باہر ہوتے ہیں, وہاں پر جمع بندی یا فرض جو دیا جاتا ہے, ہمیں یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ 10,000 روپے لے کے وہاں پر جمع بندی دی جاتی ہے, جو کہ بالکل سر غلط عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پبلک کو سر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہم اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں اور یہ گزارشات ہیں ان پہ ذرا غور و فکر کیا جائے. تھینک یو.